नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद लायक सद एहतराम हाज़रीन व सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ल व करम है जिसके सदक़े से हम सब जुमअतुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त के अंदर हाज़िर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक पे हमने एक मौजू पर बात की थी, ख़साइस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो शानें और अज़मतें जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका व मौला हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसल बनाया है। जो शानें फ़कत आप ही को हासिल हैं और आपके अलावा साबिक़ा अंबिया को भी हासिल नहीं। तो ख़साइस यानी स्पेशलिटीज़, तो ख़साइस के ऊपर हमारी बात चल रही थी। तो चंद बातें उनमें से अर्ज़ की थी, कुछ बातें इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में आपके गोश गुज़ार करता हूँ। अगर हम पिछली बात को थोड़ा सा समराइज़ करें, ये जो ख़साइस की बात हो रही है इसमें आम लोगों के तनाज़ुर में बात नहीं हो रही, बल्कि साबिक़ा अंबियाए किराम रसूल इज़ाम उनके तनाज़ुर में हो रही। क्योंकि जब किसी की शान और इम्तियाज़ को देखना हो तो जिस तबके से उसका ताल्लुक़ हो उस तबके में उसे रख कर देखा जाता है। मसलन अगर एक अच्छे टीचर की फ़जीलत बयान करनी हो, कोई पढ़ाने में बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छा है, प्रोफेसर बहुत अच्छा है, उस्ताद बहुत अच्छा है, पढ़ाने का तरीक़ा है, इल्मी पुख्तगी है, तसहील है, आसान करके पढ़ाता है, तो जब आप उसका कंपैरिज़न करेंगे तो उसका कंपैरिज़न डॉक्टर्स के साथ नहीं करेंगे, उसका इंजीनियर्स के साथ नहीं करेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ इंजीनियर्स हैं उनमें से ये बहुत अच्छे टीचर हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। जब किसी उस्ताद की बात करेंगे तो असातिज़ा की सफ़ में खड़ा करके फिर हम उसके इम्तियाज़ का तज़किरा करेंगे। ऐसे ही अगर किसी डॉक्टर की बात हो रही हो कि वो बहुत माहिर है, अच्छे अखलाक वाला है, काबिलियत वाला है, बीमारी को जल्दी समझ लेता है, जड़ से पकड़ लेता है, फिर इलाज कर लेता है, तो जब उसकी महारत और काबिलियत की बात करेंगे तो दूसरे डॉक्टर्स को सामने रख कर उसकी काबिलियत की बात की जाएगी कि दूसरों के मुकाबले में ये काबिल है, माहिर है। तो ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर की काबिलियत बयान की जा रही हो तो सामने वकीलों को रखा जाए, वकला की काबिलियत बयान की जा रही हो तो उसका कंपैरिज़न इंजीनियर्स के साथ हो, किसी इंजीनियर की काबिलियत और महारत को बयान करना हो तो उसका कंपैरिज़न प्रोफेसर्स या टीचर्स के साथ किया जा रहा हो, ये अक्ल सलीम का भी तकाज़ा नहीं।
تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ضابطہ ہے. کسی کا امتیاز تبھی سامنے آتا ہے. آپ اگر کسی کی نعت پڑھنے کی شان کو بیان کریں گے کہ یہ بہت اچھا نعت پڑھنے والا ہے، تو آپ کے ذہن میں دوسرے نعت پڑھنے والے ہوں گے. جب آپ کسی عالم یا کسی خطیب اور مقرر کی اس کی فضیلت اور شان کو بیان کریں گے تو ذہن کے اندر جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ دوسرے مقررین کے ساتھ ہوگا، دوسرے خطباء اور علماء کے ساتھ ہوگا. یعنی جس طبقے سے اس کا تعلق ہے اسی طبقے میں رکھ کر اس کی قابلیت اور مہارت کو جانچا جاتا ہے. یہی عقل سلیم ہے. تو بلا تشبیہ اور بلا مثال اللہ نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص شانیں بیان فرمائیں اس کا تناظر بھی دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ہے. گویا کہ اللہ رب العزت یوں فرما رہا ہے کہ میں نے نبی تو بہت بھیجے، رسول بھی بہت بھیجے، پر نبیوں کی صف کے اندر، رسولوں کی اس قطار کے اندر، انبیاء کے اس طبقے کے اندر جو شان محمد مصطفیٰ کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی ہے. یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص. جن خصائص کی ہم بات کر رہے ہیں ان خصائص کی بنیاد یہ ہے. اس لیے پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول الخلق ہیں. تمام انبیاء سے پہلے اور پھر کل مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا. تو آپ تخلیق میں سب سے اول، پھر بعثت میں آپ سب سے آخر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیج لیا اور آپ کو خاتم النبیین کی شان کے ساتھ بھیجا. اسی طرح عالم ارواح کے اندر اللہ نے خصوصیت کے ساتھ آپ کے بارے میں میثاق لیا، انبیاء کرام سے میثاق لیا خصوصیت کے ساتھ، جبکہ دوسرے نبیوں کی نبوت اور رسالت کے بارے میں اس نے ایسا نہیں کیا. تو یہ ہماری بات اس موضوع پر کچھ ہو گئی. آج جو 3 یا 4 نقطے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی، اس میں سے پہلا یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کا بھائی قرار دیا. ہر نبی کے لیے کہا ان کا بھائی. فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ایسے مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر. تو اللہ رب العزت نے جب دوسرے انبیاء کرام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف تو ان کی قوم کا بھائی قرار دیا. قبیلے کے اعتبار سے بھائی، برادری کے اعتبار سے بھائی، جغرافیہ کے اعتبار سے ایک علاقے میں رہنے والے، جیسے ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی بھائی، تو وہ جغرافیے کا رشتہ ہو گیا. کبھی قبیلے کا رشتہ ہوتا ہے، کبھی برادری کا رشتہ ہوتا ہے، اور کبھی نسب کا رشتہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے ان کو بھیجا، ان کے بھائی کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو ان کی قوم کو ان کا بھائی قرار دیا. لیکن قربان جائیں تاجدار کائنات کی عظمتوں پر، قرآن نے آپ کو جن کی طرف بھیجا، آپ کی قوم کی طرف بھیجا، پوری انسانیت کی طرف بھیجا یا اہل عرب کی طرف بھیجا، کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے بھائی کو بھیجا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام امت کے روحانی باپ کا درجہ عطا فرمایا ہے. یعنی ہر نبی کو قرآن، دیگر انبیاء میں سے کئیوں کو قرآن بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو ان کے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا.
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات آئی تو آپ کو بھائی نہیں کہا اور درجہ کیا عطا فرمایا؟ روحانی باپ، لیکن باپ کہا بھی نہیں، باپ کہا نہیں۔ تو آپ کہیں گے جب قرآن نے باپ کہا نہیں، روحانی باپ، تو آپ نے ثابت کہاں سے کیا؟ تو ثابت کیسے ہوا؟ ہاں ثابت دو آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جو میرے نبی کی ازواج ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جو آقا علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آ گئیں، تو حضور کی زوجیت نے انہیں مومنین کی مائیں بنا دیا۔ جب تک وہ آقا علیہ السلام کے نکاح میں نہ تھیں وہ اہل ایمان کی مائیں نہیں تھیں، لیکن جب آقا علیہ السلام نے زوجیت میں قبول فرمایا، اپنے عقد مبارک میں لے لیا اور آپ نے اپنے نکاح مبارک میں لے لیا، تو زوجیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں یہ مقام اور درجہ عطا ہو گیا کہ قرآن نے کہا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح نے، زوجیت نے، عقد مبارک نے جب انہیں ہماری مائیں بنایا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ باپ۔ لیکن باپ کہا نہیں، کہا کیا؟ قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ حقدار اور ان کی ازواج تمہاری مائیں۔ تو ازواج کو جب مائیں کہا، امہات المومنین ہم سب کی مائیں ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اہل ایمان کی ماں، حضرت ام المومنین حضرت سودا اہل ایمان کی ماں، حضرت عائشہ اہل ایمان کی ماں، حضرت حفصہ اہل ایمان کی ماں، حضرت زینب بنت جحش اہل ایمان کی ماں، حضرت زینب بنت خزیمہ اہل ایمان کی ماں، حضرت جویریہ اہل ایمان کی ماں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو 11 کا عدد ہے، آقا علیہ السلام کی ازواج کو قرآن نے اہل ایمان کی مائیں کہا، لیکن اس کے پرسپیکٹیو میں، اس کے ریلیشن میں، اس کے ریلیونس میں، اس کے تعلق میں حضور کو کہنا چاہیے تھا تمہارے روحانی باپ، لیکن یہ نہیں کہا، کیونکہ باپ کہتا تو پھر شان میں مثلیت کا شائبہ ہو رہا تھا۔ باپ تو کئی ہیں، تو حضور کو ایسا لفظ نہیں کہا جو کئی اور بھی ہوں، فرمایا کئی اور بھی باپ ہوں اور اپنے محبوب کو بھی باپ کہوں، چاہے روحانی باپ کہوں، تو استاذ بھی تو روحانی باپ ہوتا ہے، شیخ طریقت جس کی بیعت ہوتے ہیں وہ بھی تو روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو نسبی باپ تو نہیں، روحانی باپ ہوئے۔ تو روحانی باپ ہوئے اس لیے کہ آپ سے ہمیں ایمان ملا، آپ سے ہمیں ہدایت ملی، تو روحانی باپ تو استاذ بھی ہوتا ہے کہ وہ علم عطا کرتا ہے، روحانی باپ تو شیخ طریقت بھی ہوتا ہے کہ وہ طریقت، ہدایت اور تصوف کی راہ پہ چلاتا ہے، تزکیہ نفس کی راہ پہ چلاتا ہے۔ تو قرآن نے پھر ان کو روحانی باپ بھی نہیں کہا، اور کہا کیا؟ فرمایا میرا حبیب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں اور ان کی ازواج تمہاری مائیں۔ اب اس کا معنی میں کرتا ہوں۔ دوسرا ایک مقام ہے سورہ الحجرات کا، قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گیا۔ تو تمام اہل ایمان کو جب اللہ نے بھائی کا رشتہ عطا فرمایا، اخوت کا رشتہ عطا فرمایا، تو وہ کون سے بھائی ہوئے؟ جسمانی بھائی تو نہیں ہیں اور علاقائی بھائی بھی نہیں کہ مسلمان تو پوری دنیا میں پھیلے ہیں، جغرافیائی بھائی بھی نہیں کہ کیونکہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں، برادری کے بھائی بھی نہیں کہ سبھی برادریاں حضور کی غلامی میں ہیں۔ تو پھر کون سا بھائی کہا؟ ایمانی بھائی۔
ایمان کے رشتے میں بھائی، تو ایمان کے رشتے میں تو جسمانیت کا سرچشمہ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ کسی انسان کو جو جسم عطا ہوتا ہے وہ جسم کے سبب سے ملا، ماں اور باپ سے، تو جس سبب سے جسم ملا وہ جسمانی ماں باپ ہیں، اور جس سبب سے ایمان عطا ہوا وہ ایمانی باپ ہیں، وہ ایمانی رشتہ ہے، وہ روحانی رشتہ ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب تمام مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی کہا ہے تو اس بھائی کے پیچھے کوئی تو ماں باپ ہونا چاہیے، کوئی ہوتا ہے۔ جب دنیا میں ہم کسی کو بھائی کہتے ہیں اپنا تو پیچھے ماں باپ کا تصور بھی جڑتا ہے، ماں باپ کے تصور کے بغیر بھائی نہیں ہوتا۔ تو جب قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تو سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ یہ جو ایمانی رشتے میں ہمارا اخوت کا تعلق قائم ہوا ہے، ہم اخی ہو گئے، بھائی ہو گئے روحانی رشتے کے اندر، اس روحانیت کا سرچشمہ کیا ہے؟ پیچھے کوئی ماں ہو، کوئی باپ ہو۔ فرمایا ہاں، ایک ماں نہیں، مصطفیٰ کی ساری ازواج کو ہی تمہاری مائیں بنا دیا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کی ازواج کو ہماری مائیں بنایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام باپ کے درجے پر ہوئے، مگر باپ کہا نہیں۔ کیوں نہیں کہا؟ اس کی میں وجہ عرض کرتا ہوں۔ لفظ کہا اولا، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حقدار، اور ان کی ازواج تمہاری مائیں، کیونکہ باپ کی جو حقداری ہے اس حقداری کی حد ہوتی ہے۔ باپ کی حقداری کی بولیے حد ہوتی ہے۔ باپ حقدار ہوتا ہے، اولاد کا حقدار ہوتا ہے، اولاد کا مالک ہوتا ہے، لیکن اس کی ملکیت کی ایک حد ہے، اس کے حقدار ہونے کی ایک حد ہے۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا میرے اوپر کتنا حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ تمہاری ساری جائیداد لے لے تب بھی وہ مالک ہے، حتیٰ کہ تمہیں بیچ دے تب بھی وہ تمہارا مالک اور حقدار ہے۔ باپ کو اللہ نے یہ حق عطا فرمایا، آقا علیہ السلام نے یہ حقداری عطا فرمائی۔ باپ کی حقداری، ماں کی بھی عظمت ہے، شان ہے، باپ کی بھی حقداری ہے۔ تو باپ حقدار ہے اولاد کا، مالک ہے ایک اعتبار سے اولاد کا۔ تو باپ کی جو ملکیت ہے اس کی ملکیت چلتے چلتے ایک حد آ جاتی ہے، باپ کی حقداری کی ایک حد آ جاتی ہے۔ حد کہاں آتی ہے؟ جب باپ کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو وہاں کیا آئے گا؟ اللہ کا حق پہلے اور باپ کا حق وِدڈرا ہو گیا۔ وہاں پر ایک لائن ڈرا ہو گئی کہ باپ کا حق تھا، ہے، لیکن باپ کی حقداری کی حد ہے۔ حد کیا ہے؟ جہاں سے آگے اللہ کا حق شروع ہوتا ہے۔ تو جہاں سے آگے اللہ کا حق شروع ہو رہا ہے وہاں باپ کے حق کی آخری حد آ گئی۔ مثلا باپ نے صبح سے آپ کو کام پہ لگا رکھا ہے، لگائے رکھے، اس کا حق ہے، اور نماز کا ٹائم آ گیا تو اگر باپ کہتا ہے نماز چھوڑو میرا کام کرو، تو جتنا نماز کے وقت میں گنجائش ہے اتنا تو فرما برداری کریں گے، لیکن اگر نماز کا وقت جانے لگے، نماز قضا ہونے لگے، نماز چھوٹنے لگے، یہ اطاعت اور فرما برداری والد کی نہیں، کیونکہ اس کی حقداری کی لمٹ آ گئی، حد آ گئی۔ اس سے آگے اب اللہ کا حق ہے، تو جہاں اللہ کا حق آگے شروع ہوتا ہے تو باپ کی حقداری ختم ہو گئی۔ اگر باپ کہتا ہے جھوٹ بولو، نہیں، کیونکہ اللہ کی حقداری شروع ہو گئی، وہ کہتا ہے میری فرما برداری کرو، سچ بولو۔ اگر باپ کسی حرام کے کام کی ترغیب دیتا ہے، نہیں، وہاں فرما برداری نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں آگے حد آ گئی، اور حد یہ ہے کہ اس سے آگے اللہ کا حق شروع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے باپ حقدار ہے، لیکن اس کے حقدار ہونے کی ایک حد ہے اور ایک لمٹ ہے، اور اس سے آگے کس کی حقداری ہے؟ بولیے، اللہ کی۔ اور پھر اللہ کی حقداری میں ایک موڑ ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ نے خود از راہ کرم جان کے حق کو اپنے حق کے سامنے رکھ کر اپنا حق وِدڈرا کر لیا ہے،
اور جان کے حق کو فوقیت دے دی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے بندے پر۔ جان کا حق بڑا نہیں ہو گیا، یہ ذہن میں رکھنا، جان کا حق اللہ کے حق سے بڑا نہیں ہے، بڑا حق اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے خود اپنے کرم سے اپنا حق معاف کر دیا۔ کس موڑ پر؟ جہاں آگے جان کا حق آ گیا، جہاں جان کا حق آگے کھڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق وہاں پر وڈرا کر لیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ جیسے اللہ کا حق ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، قیام کریں فرض کے اندر۔ اب جان کھڑی نہیں ہو پا رہی، جان میں ہمت نہیں، سکت نہیں کہ کھڑا ہو سکے، بیماری آ گئی، تو اللہ نے ایک طرف جان کا حق تھا، ایک طرف اس کا حق تھا۔ اس کا حق تھا کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ جان کا حق تھا کہ اگر کھڑا کریں تو تکلیف ہے، اذیت ہے، بہت زیادہ مشقت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے بندے جان کے حق کو ترجیح دے دے اور میرا حق میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ بڑا اسی کا حق ہے، لیکن اللہ نے از راہ کرم معاف فرما دیا، جان کے حق کو اللہ نے ترجیح دے دی۔ ایسے روزہ اللہ کا حق ہے، روزہ رکھے۔ باپ اگر روزے سے روکے تو وہاں نہیں رکیں گے، کیونکہ اللہ کا حق فائق ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر جان روکے روزہ رکھنے سے، بیماری ہے، شوگر ہے، کوئی ایسا مرض ہے، تو وہ تو قرآن نے خود کہا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَإِن كُنتُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم سفر پر ہو یا مرض میں مبتلا ہو تو پھر گنتی کر لو، بعد میں روزے رکھ لینا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جان کا حق جہاں کھڑا ہو جائے تو اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا، کہا ابھی جان کو فیسیلیٹیٹ کرو، اس کی لمٹ ہے، اس کی سہولت ہے، ابھی اس کا خیال رکھو، اس کی رعایت کرو، اور میں اپنا حق تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر ایک موڑ آیا جب ایک طرف کھڑا ہو گیا جان کا حق اور ایک طرف کھڑا ہو گیا مصطفیٰ کا حق، جان کائنات کا حق۔ تو ایک طرف جان کا حق اور ایک طرف جان کائنات کا حق، وہاں پہنچا کر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ تو باری تعالیٰ پھر تیرے حبیب کا رتبہ کیا ہوا؟ وہ تو استدلال سے ثابت ہوا، اشارت النص کے ساتھ، کہ آپ روحانی باپ ہوئے، مگر قرآن نے آپ کو روحانی باپ نہیں کہا، کیونکہ روحانی باپ کہتا تو جسمانی باپ کے حقداری کی بھی حق ہے، حد ہے، اور روحانی باپ کی بھی حد ہے، ہر ایک کی حد تھی، اور جب اس کی حد آتی ہے تو اللہ کا حق فائق ہو جاتا ہے، اور جب ایک طرف اللہ کا حق ہو اور ایک طرف جان کا حق ہو تو اللہ نے از راہ کرم اپنا حق معاف فرما دیا ہے اور جان کے حق کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب ایک طرف جان کا حق آیا اور ایک طرف مصطفیٰ کا حق آیا، اللہ نے فرمایا سنو، مصطفیٰ کا حق یہ ہے کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے میرا نبی تم پر، تو میرا نبی تم پر جو جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے جب ازواج کو امہات کہا جا رہا تھا اور آگے تصور پیدا ہو رہا تھا کہ آپ روحانی باپ ہوئے تو کتنا حق ہے باپ جتنا؟ فرمایا نہیں، باپ کا حق تو وہاں رہ جاتا ہے جہاں اللہ کے حق سے ٹکرائے، تو باری تعالیٰ پھر کتنا حق ہے؟ فرمایا اپنا حق میں معاف کر دیتا ہوں جب جان کا حق کھڑا ہو جائے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے حق کی بات آ جائے پھر ایک جان تو کیا ساری جانیں قربان ہو جائیں، پر مصطفیٰ کا حق کبھی قربان نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ناموس رسالت کا یہ مسئلہ حساس ہے کہ اگر کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، تو وہاں اس کے سامنے کسی کے ہیومن رائٹس نہیں ہیں، اس کے سامنے کوئی انسانی حقوق نہیں ہیں، اس کے سامنے کوئی جان کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس پر اسلام میں، قرآن میں نو کمپرومائز ہے، اس پر کوئی گنجائش نہیں، اس پر کوئی لچک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبارات سے انسان کے لیے آسانی رکھی ہے، لیکن اس نے فرمایا خبردار میرے محبوب کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے وہ آنکھ بھی نکال لوں گا،
کوئی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے مصطفیٰ کی طرف تو رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیری انگلی ٹوٹ پڑے، تو نے یہ انگلی اٹھائی کیسے مصطفیٰ کی طرف؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور ادب اور احترام کا حق جو ہے وہ ہر جان سے بھی اوپر ہے اور تمام انسانی حقوق سے بھی اوپر ہے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام میں ہے، یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں تو وہ تو اسلام کی دشمنی میں۔ آپ دیکھیے دنیا کی کسی ریاست کو آپ دیکھ لیں، کوئی ملک ہو، ہر ملک جو ہے اس ملک کا جو احترام ہے، ریاست کا جو حق ہے وہ جان سے اوپر ہے۔ یہ ہر ملک کے لاؤ میں ہے، ہر ملک کے قانون کے اندر ہے کہ اس کی ریاست کا حق جان سے اوپر ہے۔ اس لیے اگر کوئی ریاست سے غداری کرے اسے پھانسی دیں گے، اگر کوئی ریاست کو نقصان پہنچائے اس کی سزائے موت ہے، ریاست کے خلاف سازش کرے اس کی سزا موت ہے، کیونکہ ریاست کا حق جو ہے وہ جان کے حق سے اوپر ہے۔ ریاست قائم رہے گی تو جانیں قائم رہیں گی، تو ریاست کا تقدس زیادہ ہے یا جنہیں اللہ نے عالمین کی ریاست دے کر بھیجا ہے اس ذات محمد مصطفیٰ کا تقدس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تقدس اور احترام تمام انسانی حقوق سے بھی ماوراء ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ خاصیت عطا فرمائی، یہ تخصیص عطا فرمائی کہ جہاں دیگر انبیاء کو قرآن کہہ رہا ہے ان کی امتوں کا، ان کی قوموں کا، ان کے قبیلوں کا بھائی، وہاں مصطفیٰ کو بھائی نہیں کہا، درجہ عطا فرمایا روحانی باپ کا، لیکن روحانی باپ کا اشارہ کر کے پھر جب حقداری کی بات آئی تو حقداری کو فرما دیا کہ جان سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ یہ ریلیونس ہے اولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کے حصے میں وازواجہ امہاتہم، ان کے درمیان یہ ربط ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی آقا علیہ السلام کی تخصیص ہے، اسپیشلٹی ہے۔ اسی طرح یہیں سے ایک دوسری بات لے لیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص مبارکہ میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، ہر فوت ہونے والے کا مال ترکہ بن جاتا ہے۔ بیویاں بھی عدت گزارنے کے بعد نکاح سے آزاد ہو جاتی ہیں، وہ جس کے ساتھ مرضی نکاح کریں، لیکن قربان جائیں تاجدار کائنات کی عظمتوں پر، جو بھی حضور کے نکاح میں آ گئیں اور مومنین کی مائیں ہو گئیں، اب میرے آقا کا وصال بھی ہو گیا، بظاہر پردہ بھی فرما لیا، تو میرے آقا کی ازواج کے ساتھ اللہ نے کسی اور کا نکاح حرام فرما دیا، کسی اور کا نکاح نہ ہوا۔ قرآن نے، حدیث نے منع کر دیا، آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ یہاں سے جہاں آقا علیہ السلام کی عظمت اور ناموس سامنے آتی ہے کہ ناموس مصطفیٰ کا کیا مقام ہے، عظمت مصطفیٰ کتنا بلند ہے، شان مصطفیٰ کتنا بلند ہے، وہاں سے ہمارے اکابرین علماء اور ائمہ نے یہ نکتہ بھی اخذ کیا ہے کہ بیوہ اس کی بنتی ہے جو مر جائے۔ تو میرے آقا نے تو محض پردہ فرمایا ہے، وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگر ہماری دنیاوی نگاہ سے مصطفیٰ نے پردہ فرما لیا اور امر ربی سے اگر آپ روضہ انور میں تشریف فرما ہو گئے تو آپ کی حیات منقطع نہیں ہوئی، آقا علیہ السلام کی زندگی منقطع نہیں ہوئی، آپ کو اللہ نے حیات عطا فرمائی۔ وہ جو حیات برزخی ہے، وہ حیات برزخی دوسرے ہر ایک کی حیات برزخی سے بلند ہے۔ جیسے آپ کی حیات دنیاوی دوسروں کی حیات دنیاوی جیسی نہیں تھی، ایسی آپ کی حیات برزخی دوسروں کی حیات برزخی جیسی نہیں۔ آپ دنیاوی حیات میں بھی دوسروں سے ممتاز اور منفرد تھے، اور آپ حیات برزخی میں بھی دوسروں سے ممتاز اور منفرد ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بحیات ہیں، باقی پردہ فرمایا وہ امر ربی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا وصال فرمانا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا آنا بھی خیر اور پردہ فرمانا بھی خیر۔ میرا آنا اس لیے خیر کہ میں آیا تو کئی ایک نظر مجھے دیکھ کے صحابی ہو گئے اور کوئی اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا،
میں آیا اور میرے آنے سے تمہیں ایمان ملا، اللہ کا تعلق ملا، ہدایت اور معرفت ملی، میرا آنا بھی تمہارے لیے خیر اور پردہ فرمانا بھی خیر، کیونکہ اگر مصطفیٰ پردہ نہ فرماتے تو کون تھا پھر جو مصطفیٰ کو مخلوق مانتا رہتا؟ پھر تو خدا بنا لیتے کہ جو پیدا ہوا اور وفات نہیں۔ تو پھر سوچئے انسانی عقل کتنی حیرت اور استعجاب کا شکار ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب تیرا آنا بھی خیر، تیرا پردہ فرمانا بھی خیر، آپ آئے تو ان کے ایمان کے لیے اور آپ نے پردہ فرمایا تو ان کے ایمان کے لیے۔ ان کے ایمان کی حفاظت اسی کے اندر پنہاں ہے کہ آپ پردہ فرمائیں تاکہ کوئی آپ کو خدا کے برابر نہ سمجھے، خدا کی مثل نہ سمجھے، خدا کی طرح نہ سمجھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حیاتی اس کو بھی خیر بنایا اور آپ کے وصال کو بھی خیر بنایا۔ تو آپ بتائیے جب آپ کی حیات بھی خیر ہے، وصال بھی خیر ہے، تو خیر پر خوشی بنتی ہے یا غم بنتا ہے؟ بولیے۔ تو حیات بھی خیر اور وصال بھی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں بھی وصال ہوا 12 ربیع الاول کو، پہلے تو ایسا نہیں ہے، 9 کو ہے، لیکن اگر ہو بھی 12 کو میلاد ہے اور 12 کو وصال ہے تو کوئی کہے بھی غم مناؤ، تو اس سے پہلا سوال تو یہ پوچھا کریں کہ بھی چلو ہم تو منا لیں گے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ منانے کے قائل ہیں؟ تو ہم خوشی مناتے ہیں، تم غم مناؤ، تو کچھ تو مناؤ۔ تمہارا کویسچن تو یہ نہیں ہے کہ ولادت کا دن ہے یا وصال کا دن ہے، تمہارا اصل روگ تو یہ ہے منانا، سیلیبریشن۔ تمہاری رکاوٹ تو سیلیبریشن ہے، تو چلو ہم یہ مناتے ہیں تم وہ مناؤ۔ اور پھر کہیں گے جی تاریخ، چلو بھی اگر تاریخ سے آپ کو اختلاف ہے تو ہمارے اکابرین کی تحقیق کے مطابق 12 ہیں ربیع الاول ولادت کا دن، تو تمہاری تحقیق کے مطابق جو بنتا ہے تم اس کو میں نہ مناؤ۔ ربیع الاول بھی پختہ ہے، یہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں، سوموار کا دن یہ بھی پختہ بات ہے، حدیث صحیح میں آئی۔ باقی رہ گئی بات 12 کی یا 9 کی یا 8 کی یا جو بھی ہے، تو چلو جو ڈیٹ تمہارے مطابق تحقیق شدہ ہے تم اسے مناؤ۔ تو کیا اسے مناتے ہیں؟ نہیں۔ تو خود منانا نہیں اور منانے والوں پر اعتراض کرنا ہے، اور اعتراض وہ کرنا ہے جس پر خود عمل نہیں کرنا۔ تو اگر کوئی کہے بھی غم مناؤ، تو بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غم کس بات کا منائیں؟ بھی وصال ہوا، ٹھیک ہے وصال ہوا، اچھا بھی صحابہ کرام بھی روئے دھاڑے مار مار کے، اس لیے تو تم بھی ان کی سنت پہ عمل کرو۔ اس کا جواب یہ ہے حضور فزیکلی جن کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور فزیکلی جن سے بچھڑے، تو وہ فزیکلی بچھڑنے کا، پردہ فرمانے کا، حجاب فرمانے کا انہیں دکھ ہوا، انہیں غم ہوا، اس لیے جب ان کی آنکھوں نے مصطفیٰ کو نہ پایا تو وہ غم زدہ ہوئے، جب ان کی نگاہوں نے حسن مصطفیٰ کو نہ پایا تو وہ غم زدہ ہوئے۔ لیکن آپ اور میں، ہم تو صحابیت کے رتبے پر پہنچ ہی نہ پائے، ہم نے تو حضور کو ظاہری حیات سے دیکھا ہی نہیں، تو جب ظاہری صحبت کو پایا نہیں ہے تو ہم سے بچھڑنے کا غم کاہے کا ہے؟ بچھڑنے کا غم کوئی کیسے منائے؟ حضور ہمارے درمیان آئے، جیسے آئے ویسے آج موجود ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہر نبی کو جب بھیجا تو کہاں لفظ لگایا الہ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف بھیجا۔ الہ کا معنی ہے کی طرف، اور حضور کے لیے الہ نہیں فرمایا، فیکم فیہم۔ حضور کے بارے میں فرمایا میں نے رسول کو بھیجا تم میں، یہ نہیں فرمایا تمہاری طرف۔ اور جب دیگر انبیاء کی بات آئی، ہم نے ابراہیم کو بھیجا قوم کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، شعیب علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ہود علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ تو ہر نبی کی بعثت کا جب ذکر کیا قرآن نے تو کہا ہم نے ان کو بھیجا قوم کی طرف۔ اور جب حضور کی باری آئی، پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے، کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے حضور کو بھیجا تمہاری طرف، فرمایا ہم نے مصطفیٰ کو بھیجا تم میں۔ تو کی طرف اور میں فرق یہ ہے کہ وہ آئے اور چلے گئے، اور جو آئے اور نہیں گئے ان کے بارے میں فرمایا تم میں بھیجا ہے۔
تم میں بھیج دیا ہے، تم میں ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور موجود ہیں اپنی امت کے اندر، ورنہ تو اس حدیث کا کیا معنی کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شام امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، جو نیکی دیکھتا ہوں تو خوش ہو کر قبولیت کی دعا بھیج دیتا ہوں، اور اگر کسی کے گناہ دیکھوں تو غم زدہ ہوتا ہوں، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی اور بخشش کی شفاعت بھیج دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام امت کے اندر موجود ہیں، آپ امت کے احوال کی نگرانی فرما رہے ہیں، آپ کا روحانی فیض جاری، شریعت محمدی جاری، آپ کی سیرت جاری، آپ کی رسالت بھی جاری، آپ کی نبوت بھی جاری، آپ کا فیض بھی جاری، برکت بھی جاری، نگرانی بھی جاری، مشاہدہ بھی جاری، اور جب چاہتے ہیں کسی پر کرم بھی فرماتے ہیں، کسی کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ صرف ہماری بات نہیں، حضرت عمر کے پاس حضور نے پیغام بھیجا تھا، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اپنی کسی حاجت کے لیے، وہاں بیٹھے رہے روضہ انور پر، آنکھ لگ گئی، میرے آقا نے انہیں ان کے کام کی خوشخبری بھی دی اور کہا عمر کو جا کے کہنا کہ ذرا دھیان سے رہے، دھیان سے رہے۔ تو یہ کون کہتا ہے؟ جو دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا عمر سے کہنا ذرا احتیاط لازم ہے۔ تو آقا علیہ السلام امت کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ ہاں احوال بدل گئے، تقاضے بدل گئے، اب حیات برزخی اور حیات دنیاوی کا فرق تو ہے، اور اللہ نے اس فرق کے ساتھ کچھ چیزیں بدل دیں، لیکن آقا علیہ السلام کی حیات دنیاوی جیسے دوسروں جیسی نہیں تھی، ایسے حیات برزخی بھی دوسروں جیسی نہیں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے امت کی طرف بھیجا اور امت میں بھیجا اور امت میں رکھا، اور آقا علیہ السلام کو قیامت تک امت کے اندر آقا علیہ السلام ہوئے، اور یہ حضور اپنی خواہش پر ہوئے۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا حبیب ہم تو 3 دن بعد روحوں کو بلا لیتے ہیں علیین میں، اور انبیاء کو ان کے حسب مقام رکھتے ہیں، تو اے حبیب بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے دیکھا قرآن کی طرف، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک میں ان میں رہوں گا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو رحمت للعالمین نے خواہش کی باری تعالیٰ مجھے ان کے اندر ہی رہنے دے، چلو قیامت تک میں ان کے اندر رہ کر انہیں عذاب سے بچا لوں، قیامت کا دن آئے گا وہ تو نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے، وہ میں گناہگاروں کو شفاعت سے چھڑا لوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی جو حیات برزخی ہے وہ دوسروں کی حیات برزخی جیسی نہیں ہے، اس میں بھی آپ بے مثل ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام کو اللہ نے قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمایا ہے، اور مقام محمود پر انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ پہ بات کریں گے، اب ٹائم ہو گیا ہے، اور اس کو اگر میں 2 جملوں میں کہوں گا تو بات کا لطف جاتا رہے گا، اور اگر کروں گا تو پھر سب کچھ جاتا رہے گا، ٹائم کی پابندی ضروری ہے۔ تو اس لیے اگلے جمعۃ المبارک پہ بھی انشاءاللہ یہی موضوع جاری رکھیں گے، خصائص محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ السلام کے قیامت کے دن جو خواص اور سپیشلٹیز، خاص شانوں کا ظہور ہوگا مقام محمود کی صورت میں، شفاعت کبریٰ کی صورت میں، پھر انشاءاللہ اس کا بیان کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔